अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे यूएस डॉलर क्राइसिस पे। अभी जो अरब मुल्कों में अनरेस्ट नज़र आ रही है, उसकी एक वजह जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये है कि अरबों को मजबूर किया गया, जो भी वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें, कि वो तेल डॉलर में ही बेचें और अपने तमाम इन्वेस्टमेंट को भी डॉलर में रखें। अगर देखा जाए कि 1969 में एक डॉलर के मुकाबले में 390 येन मिलता था, 85 में वो गिर के 244 पे आया और आज 80 डॉलर पे 80 येन पे खड़ा है। तो जिन मुल्कों ने 70s में अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर में की थी, वो तो आप समझ सकते हैं कि आज 1/3 1/4 होकर रह गई है। और अरबों में और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जापानीज़ भी इसी तरह अफेक्टेड हैं, कोरियंस भी, जिन जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में थे और उनको भी मजबूर किया गया कि तमाम इन्वेस्टमेंट डॉलर में करें। उनकी भी जो इतनी मेहनत की कमाई थी वो एक्चुअली ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। अब फर्दर ख़तरे ये आ रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका के डॉलर के उनके जो कर्ज़ा है वो 14 ट्रिलियन का हो गया है, तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि डॉलर इसी तरह नीचे गिरता जाए ताकि उनका इफेक्टिव डेट ख़त्म होता चला जाए। इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तमाम कंट्रीज़ जो है ना, जो उनके जितनी मेहनत से उन्होंने कमाया था वो सब पैसा उनका ख़त्म हो जाएगा और अब दुनिया को तलाश है एक अल्टरनेटिव करेंसी की इस सिचुएशन से निकलने के लिए। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर महर अयूब साहब को, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने थोड़ी सी स्टार्ट में बताया, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी दुनिया में ख़ासतौर से अरब मुल्क में जो वो चल रहा है, इसमें इस डॉलर के गिरने का भी हाथ है या वो एक जनरल बात है? लेकिन डॉलर का गिरने का मैं इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं देखता। दूसरी बात ये कि अक्सर काउस पर ये तो नहीं हुआ कि डॉलर को गिरने नहीं दिया जा रहा या आर्टिफिशियली इसको गिराना है और इसके लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल हाइक जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में एक साथ शुरू हो गया है, उसके कोई एक सिंपली एक कॉज नहीं हो सकता। वो एक कॉम्प्लिकेटेड वन ऑफ द कॉज आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि सपोज वन ऑफ द कॉज देखें, वो तो एक चीज़ है आज भी अगर अरब चाहें कि अपनी ये जो उनके साथ जो 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 इनका रिकॉर्ड है, अगर 70s में उन्होंने लगाया था एक डॉलर, वो आज 25 सेंट के नहीं। बराबर देखिए 1950 से 53 से जो इकनॉमिक रिलेशन है अरबों के साथ अमेरिका के, उसमें बहुत बड़ा अरब इकॉनमीज़ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता रहा है यूनाइटेड स्टेट। बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। 70s में तो वो रोल बिल्कुल चेंज हो गया था। सुएज़ कैनाल के बाद उसकी एक ऑशियज पावर हो गई थी, फिर ऑयल एम्बार्गो के बाद वो सही है, अपनी जगह है। लेकिन जो आप जिस तरह अभी आप डिस्कस कर रहे थे, डॉलर का की वैल्यू गिरने से एक क्राइसिस अमेरिका के लिए क्रिएट होना, वो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, उसके डेट्स का मसला अपनी जगह है। जो बड़ा अजीब व गरीब फिनोमेना नज़र आता है, अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं अरबों से, चले अब निकलते हैं, हम एक जनरल बात करें कि यूएस डॉलर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। रिज़र्व भी है, ट्रेडिंग के लिए भी मैक्सिमम यूज़ होता है। अब जो हालात हो गए कि 14,000 बिलियन का कर्ज़ा उनके ऊपर हो गया है और मज़ीद अब दुनिया कर्ज़ा शायद देना नहीं चाहती है और अब डॉलर के कोई अल्टरनेटिव भी नज़र नहीं आता। तो क्या होगा, क्या अब ये निज़ाम कैसे चलेगा? ये करेंसी की वैल्यू मार्केट में जो डिटरमिन होती है, और ये ओपन डिटर्मिनेशन जो है या लिबरलाइजेशन जो है, ये तो वेस्टर्न मूवमेंट जो है लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, उन्हीं का ये फ़िलासफ़ी थी, उन्हीं का ये स्लोगन था। इसमें करेंसी की वैल्यू का अल्टीमेट जो डिटर्मिनेशन होनी है वो तो मार्केट पे होनी है, वो किसी पॉलिटिकल उससे नहीं होगी। और मार्केट में देखें, मार्केट में डॉलर की डिमांड क्या है, डॉलर की सप्लाई क्या है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द थिंग ना। क्योंकि देखिए, अगर आप देख लें कि 2008 से अब तक 4 ट्रिलियन उन्होंने मजीद डेट ले लिया। फिनिश माय टॉक। जब हम बात कर रहे हैं कि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई कि जब डिमांड एंड सप्लाई से डॉलर की वैल्यू डिटरमाइन होनी है, तो उसमें यह है कि जो हिस्टोरिकल जो होता रहा है बहुत अरसे तक, वो डॉलर की डिमांड इसलिए थी कि लोगों को अमेरिका से ट्रेड करनी थी। अमेरिका हमेशा से ये कहता रहा है, उसका हमेशा से ये रहा है कि बाकी दुनिया की हमें ट्रेड के लिए ज़रूरत नहीं है, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती हैं और बाकी दुनिया को हमारी चीज़ों की ज़रूरत होती है।
تو جب یہ بات ہے، اگر ایسا ہی کیس ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ بہرحال دوسری دنیا میں موجود رہے گی. وہ جب ڈیمانڈ ہوگی اس کی وجہ سے اس کی کرنسی کی اپریسیشن گریجولی ہوتی رہے گی، وہ ہوتی رہی ہے ماضی میں. اب آ کے صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے. اب ٹریڈنگ پارٹنرز دوسرے بھی ہیں، دوسری اسٹرانگ کرنسیز بھی، یورو بھی موجود ہے، دوسری اسٹرانگ کرنسیز بھی موجود ہیں. جب ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی کیونکہ لوگ امریکہ کے علاوہ دوسری کنٹریز سے بھی ٹریڈ کریں گے، تو پھر اس کی ویلیو میں ڈکلائن آنا چاہیے، وچ از نیچرل فینومینا. اس میں ڈکلائن آنا پاسبل ہے. کوسچن جو امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف آپ نے شروع میں انڈیکیشن دی ہے، عرب ورلڈ کی بات کی ہے یا دوسرے جو بھی آپ کے انڈیکیشن ہے، دیکھیں اگر ڈالر کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے ٹریڈ کی وجہ سے کہ لوگ امریکہ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بات صحیح ہے، وہ تو مارکیٹ میکینزم ہے. لیکن اگر ڈالر کی ڈیمانڈ اس لیے کریٹ ہوتی ہے کہ امریکہ دوسری وہ کنٹریز جو امریکہ سے ٹریڈ نہیں کر رہی، جنہوں نے آپس میں پاکستان اور سعودی عرب نے ٹریڈ کرنا ہے، پاکستان اور جاپان نے ٹریڈ کرنا ہے، پاکستان اور انڈیا نے ٹریڈ کرنا ہے، وہاں اگر امریکہ یہ چاہے کہ وہ لوگ بھی ٹریڈ کریں ڈالر میں، تو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ میں کریٹ ہونا یقینی ہو جائے گا. یہ ایک پرابلم ہے کہ انہوں نے جتنی کنٹریز پہ ان کا کنٹرول تھا، خاص طور سے عرب پہ، ایون جاپان کو آپ دیکھ لیں یا نہیں، عرب کیوں، پاکستان کی آپ بات کریں. دیکھیں جب دنیا میں، پوری دنیا میں موومنٹ یہ تھی کہ لوگ شفٹ کر رہے تھے. ایک وقت تھا جب یورو کی ویلیو بہرحال ڈالر سے بہت کم تھی، اب اس کی ویلیو ڈالر سے بڑھ گئی ہے. پاکستان کو بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو اپنا فارن ایکسچینج ریزرو رکھتے ہیں اس کو ڈفرینٹ کرنسیز میں پورٹ فولیو کریں. تو ہمارا کنسنٹریٹ پھر بھی ڈالر پہ رہا، ڈالر پہ ہم کنسنٹریٹ کرتے رہے، اس لیے کہ ہم بھی اس انفلوئنس میں تھے، ٹرکی بھی اس انفلوئنس میں تھا، عرب ورلڈ بھی اس انفلوئنس میں تھی. اب جب یہ انفلوئنس آتا ہے کہ نہیں آپ ڈالر میں ٹریڈ کریں، یہ انفلوئنس آتا کیوں ہے؟ یہ انفلوئنس اس لیے آ رہا ہے کہ تاکہ ڈالر کی ڈیمانڈ کم نہ ہونے پائے بیسیکلی. تو یہ ڈاکٹر صاحب، میں عرب ملکوں میں 25 سال رہا ہوں. وہاں ایک انٹولڈ رول تھا کہ نیور ٹاک اگینسٹ آن دس ایشو، کہ وائی وی آر ٹریڈنگ ان US ڈالر، وائی کانٹ وی ٹریڈ ان ادر کرنسی، وائی کانٹ وی انویسٹ ان ادر کنٹریز. اس پہ بولنے منع تھا وہاں پہ، اور ون آف دا انڈر لائنگ رولس تھا. اور مگر عوام میں تو بات ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کیا مجبوری ہے کہ ہم ڈالر ہی میں لگا رہے ہیں. اور آج میں جیسا دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو انڈسٹ ہو رہی ہے اس کی ون آف دا کاز پرابلی از دس، کہ دے آر سیئنگ کہ ان کا تیل بھی ختم ہو جائے گا تھوڑے دن کے اندر، سب کے ڈکلائن پہ آ رہے ہیں، اور پاپولیشن بہت بڑھ چکی ہے، اور ان کی جو اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ بہت نیچے آ چکی ہے آلریڈی، اور مزید آنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں جس کو اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان اور عرب میں خاص طور پہ اوپیک کی جو کنٹریز ہیں، اور اوپیک میں بھی سب سے موسٹ امپورٹنٹ سعودی عرب جس کی سب سے زیادہ شیئر ہے، جب آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے تو بالکل انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز نظر آئے گی. سوئس کینال کے بعد سوئس کینال کا جو ایشو تھا، اس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اب اوپن ہے، یہ کوئی سیکرٹ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو آئل کی ٹریڈ پر جو ایگریمنٹ موجود ہے، اس میں اگر کہیں سے امبارگو ہوا تو سعودی عرب اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، سعودی عرب آئل سپلائی کرتا رہے گا. اور اس کے اگینسٹ بہرحال سعودی عرب میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے. وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے والے جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے وہ امریکن تھے، اور اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ جو پیکٹ ہے ان کے درمیان وہ اوپن ہے، وہ کوئی ہڈن ایگریمنٹ نہیں ہے. اس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس سعودی عرب سے جو آئل بائی کرے گا وہ اس کو ڈالر میں پیمنٹ کرے گا، یہ ایگریمنٹ کا پارٹ ہے. کوشچن یہ ہے کہ اتنے بڑی ہیوج کوانٹٹی میں جب ڈالر سعودی عرب آئیں گے انیشلی، یہ تو صرف مانیٹری ایک چیز ہے نا، مانیٹری فینومینا ہے، تو وہ ڈالر جو ہے سعودی عرب کس طرح سے یوٹیلائز کرے گا، اس کی یوٹیلائزیشن امپورٹنٹ ہے. یوٹیلائزیشن کا جو میتھڈ کریٹ کیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے، وہ اس ڈالر کا سعودی عرب اتنی بڑی کوانٹٹی میں کیا کرے گا. ایگریمنٹ کا پارٹ ہے کہ وہ ڈالر سعودی عرب پابند ہوگا کہ وہ US ٹریجری میں لگائے گا، US ٹریجری سرٹیفکیٹ بانڈز خریدے گا، US ٹریجری ناٹ کارپوریٹ سیکٹر، اٹ از امپورٹنٹ. اور US ٹریجری میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آئل کے ڈالر آئے تھے وہ واپس چلے جائیں گے، اور جب واپس چلے جائیں گے تو جب وہ US ٹریجری میں انویسٹ کیے گئے ہیں لانگ ٹرم کے لیے، لمبے عرصے کے لیے، تو اس پہ جو انٹرسٹ ملے گا وہ انٹرسٹ جو ہوگا اس سے سعودی عرب کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بنتا رہے گا. یہ ایک پریکٹس تھی، اور اس کا انٹرسٹ ہی اتنا تھا کہ سعودی عرب میں ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹل ورک ہوا ہے. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ ڈالر کا کرائسس کریٹ نہیں ہوا،
ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں گرنے پائی، اس لیے کہ ڈالرز جس طرح آتے تھے وہ ڈپازٹ ہو جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، اس کا انٹرسٹ آتا رہتا تھا. یہ ایک پیکٹ ہے اور اس میکینزم کے تحت یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. سعودی عرب میں ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں ہوا، لانگ ٹرم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوا ہے، فزیکل انفراسٹرکچر. پاکستان کا سینیریو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یہاں آپ دیکھیں، یہاں تو میں سمجھتا ہوں سارے کرائسس کی بنیاد یہی ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری کرنسی، اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے تو اپنی کرنسی میں کنسنٹریٹ کیا تھا نا ڈالر کو، ہم نے فوکس اس پہ کیا، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کا مین پارٹ وہ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ڈالر ویک ہوا دوسری کرنسیز کے انگینسٹ، پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں وہ اپریسیٹ ہوا. اگر 5 سال کا آپ سینیریو 2006 سے لے لیں، 5 سال آج ہو جاتے ہیں، اس کو آپ کمپیئر کریں تو 60 روپیز سے یہ 85-86 پر آ گیا. اس 5 سال میں تو یہ ہوا نا، اس لیے کہ ہم تو اس پہ پوری دنیا میں وہ ڈپریسیٹ ہوا ہے، ہمارے ملک میں اپریسیٹ ہوا. اور اس اپریسیٹ ہونے سے ہوا کیا ہے، آج تمام کرائسس کی بنیاد یہ ہے. آج دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی ہے، ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہم امپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. آئل امپورٹ کرتے ہیں اور ڈالر میں کرتے ہیں. آئل پرائز میں جو چینج آیا ہے 5 سال میں، پرائز جو مارکیٹ میں بڑھی ہیں جس کا آج شور مچتا ہے کہ نہ بڑھائی جائیں، وہ جو 25 روپیز کا جو انکریز آیا ہے 5 سال کے دوران، اس کا 70%، اس انکریز کا 70% پرائز صرف اس لیے بڑھی ہے کہ ہمارے یہاں روپی ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہو گیا. ہمیں زیادہ ڈالر پہ، اب زیادہ روپیز پے کرنے پڑ رہے ہیں. جب زیادہ روپیز پے کرنے پڑ رہے ہیں، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائزز نہ بڑھتی، پاکستان میں ٹیکس ریٹ بھی نہ بڑھتے، تو بھی پاکستان میں پیٹرول کی پرائز بڑھ جاتی، اس لیے کہ ہماری کرنسی ڈپریسیٹ ہوئی. تو ہمارے ہاں تو تمام برائیوں کی بنیاد یہ بن گیا کہ ہماری کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ڈپریسیٹ ہوتی رہی. دوسرا یہ ہوا کہ فوڈ آئٹم بہت بڑی، تقریباً 1/3 ہماری اکانومی کا جو امپورٹ کا سائز ہے وہ فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہے، جس میں ایڈیبل آئلز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ مہنگے ہو گئے. وہ بھی کیونکہ ہم ڈالر میں منگواتے ہیں، ڈالر میں امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگے ہو گئے. جب ان کی بھی کاسٹ بڑھ گئی اسی ریشو سے، تو انفلیشن تو ہونا ہے، مطلب آٹومیٹکلی انفلیشن ہوگا. صرف پیٹرول پرائز نہیں، فوڈ آئٹم میں بھی انفلیشن ہوگا. ہم انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہمیں مشینری اور اکوپمنٹ امپورٹ کرنا ہوتا ہے، ڈالر میں انویسٹمنٹ کم ہوگی اس لیے کہ ہمارے لیے مشینری کی کاسٹ بڑھ گئی، مہنگی ہوتی چلی، ہر چیز بڑھ گئی. تو ہمارے ہاں تو سینیریو بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ اپارٹ فرام عربز اینڈ پاکستان کو اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ اب دنیا میں کیا ہوگا. US ڈالر، US جب ورلڈ وار کے بعد واز دا ڈومیننٹ ٹریڈنگ کنٹری، سب کنٹری سے اس کو سرپلس تھے. اب وہ حالات بالکل بدل گئے. وہ روزانہ $2 بلین کا ڈیفیسٹ اٹھاتا ہے پوری دنیا سے، اور یہ مسلسل اس کی اسی وجہ سے ڈیٹ بڑھ رہے ہیں. اب ایک ایسے لیول پہ آ گیا ہے کہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن بھی الاؤ نہیں کرتا کہ فردر وہ بورو کر سکے. اس میں اپریل میں ان کے 21 اپریل کو ان کی حکومت رک جائے گی اگر کانگریس ان کو مزید بورو کرنے کی اجازت نہ دے. تو اب ایسی صورت میں دنیا میں تو بڑی پریشانی ہے کہ جس کرنسی کے بیس پہ پوری دنیا کی اکانومی چل رہی ہے، وہ اب ایسے حالات میں آ گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ کولیپس کر جائے گا. تو پورا جو ابھی نظام ہے وہ کولیپس ہونے کا خطرہ ہے. اب چائنا وغیرہ بھی پریشان ہے کہ ان کا بھی 1-2 ٹریلین وہاں لگا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک دم تیزی سے ڈالر گرے تو ان کا انویسٹمنٹ گر جائے گا. لیکن اب مزید ڈالر میں کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. لوگ ڈالر گولڈ خرید رہے ہیں، لوگ دوسری کرنسیز خرید رہے ہیں. تو اب آپ کی نظر میں کوئی اور الٹرنیٹیو ہے کہ ڈالر کے بغیر بھی ہم دنیا ٹریڈ بھی کرے اور ریزروز بھی رکھے؟ ڈالر کے بغیر تو الٹرنیٹ میرا خیال ہے ہم 10 سال سے ریکمنڈ کرتے رہے ہیں وہ لیکن دیکھیں SDR بھی ہے، یورو بھی ہے، بہت سارے ایونیوز ہیں. اور دوسری کرنسی کیوں نہیں ہے؟ آخر جب میں کہتا ہوں میں ایران سے ٹریڈ کر رہا ہوں، میں سعودی عرب سے ٹریڈ کر رہا ہوں، اپنے آپس میں کیوں نہ کر لیں؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا یہ اس طرف آپ ڈسکشن کو لائے ہیں. بالکل میں اس میں بتاؤں، اس میں 3 جو چیزیں ہیں، 3 آپ دور میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہسٹوریکل، اگر آپ ڈالر کی جو ہسٹری ہے اس کو 200 سال کو آپ اسٹڈی کریں، میں لانگر ٹرم میں لے رہا ہوں، تو یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا پیریڈ بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار تک کا بھی پیریڈ ہے. اس میں ایک پیریڈ آپ کو ایسا ملے گا جب ڈالر انیشلی تو ڈالر کی ویلیو بہت کم تھی. ایک زمانے میں جب یونائٹڈ انڈیا میں آپ نے وہ بھیجا تھا، میں نے دیکھیں 3 جو ڈالر تھے، 3 ڈالر وہ 1 انڈین روپی کے ایکول ہوتے تھے. 3 ڈالر 1 انڈین روپی کے. وہ تو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل پیریڈ تو بالکل ہی مختلف تھا. پھر ہوا کیا، ڈالر اپریسیٹ کیسے ہوا؟ یعنی کہ جب 3 ڈالر 1 روپے کے برابر تھے تو وہ آج کیا مسئلہ ہے کہ 85 روپیز 1 ڈالر کے برابر ہے. ہسٹوریکلی ہوا یہ
کہ امریکہ کی اکانومی نالج بیسڈ اکانومی جو کہلاتی ہے، اس میں جو انوینشن ہوئی، جو انوویشن ہوئی، اب اگر کسی کو مشینری منگوانی ہے تو امریکہ، اکوپمنٹ منگوانے ہیں تو امریکہ، فارماسیوٹیکلز کے آئٹمز منگوانے ہیں، کیمیکلز منگوانے ہیں تو امریکہ، بایو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تب امریکہ، پھر لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے جانا ہے، ڈالر چاہیے تو امریکہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر جاپان یا یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں، اگر وہاں نالج بیسڈ اکانومی ڈیولپ ہوتی ہیں، وہاں کوئی چیز انوینٹ ہوتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے، تو اس کے بھی رائٹس امریکہ کو، کیونکہ وہاں پہ یونیورسٹیز میں کام ہوا تھا، اوریجنل ریسرچ انوینشن ہوا ہے، ان کے پاس رائٹس تھے، اس کے اوریجنل انوینشن وہاں ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے امریکن اکانومی جو نالج بیس اکانومی تھی وہ پوری ورلڈ پر اس کا شیئر بڑھتا گیا، اور ڈالر کی ڈیمانڈ دیکھیں، ہم مجبور ہیں، تمام ملک مجبور ہیں کہ نالج بیسڈ پروڈکٹ منگوانی امریکہ سے ہے، اور اگر نالج بیسڈ پروڈکٹ بعد میں سوئٹزرلینڈ کی کمپنی بنانے لگتی ہیں تو ہم تو سوئٹزرلینڈ سے منگوا سکتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ کی کمپنیز کو ڈالر میں پیمنٹ امریکہ کو پھر بھی کرنی ہوگی، جاپان کو پھر بھی کرنی ہوگی، کیونکہ رائٹس تو امریکن ہوں گے اس پہ، تو وہاں اس کے رائٹ جائیں گے، تو ڈالر کی ڈیمانڈ تو رہی. جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھی تو پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ ڈالر سٹرونگر ہوتا گیا اور ورلڈ میں ایک سنگل لارجسٹ کرنسی کے طور پہ سامنے آ گیا. لیٹ 80s کے بعد صورتحال چینج ہونا شروع ہوئی، پھر دوسری اکانومیز بھی بڑی اکانومی آگے آئیں اور ڈالر کی ویلیو کم ہونا شروع ہوئی. لیکن پھر لیٹ 80s میں یہ ہوا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ لیٹ 80s میں پھر ڈالر کی ویلیو کو جو مینٹین رکھا امریکہ نے، وہ اکنامک فنڈامنٹل کی وجہ سے نہیں تھا، اس کی اپنی اکنامک حیثیت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ پولیٹیکل ایک ہیجمونی سمجھ لیں آپ اس کو، پھر اس کی وجہ سے وہ مینٹین ہو رہا. 80s تک تو صحیح ہے، لیکن 80s کے بعد پولیٹیکل ہیجمونی سے انہوں نے. اچھا، اگر آپ پیورلی ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ ٹھیک ہے ورلڈ وائڈ وار کے بعد اس کی ویلیو بڑھتی چلی گئی، جو میں نے ڈیٹا پڑھا ہے اس کے مطابق سیکنڈ ورلڈ وار 1954 سے امریکہ ہیز بین اے نیٹ نیگیٹو، ان کا بیلنس رہا شروع ہو گیا تھا. بالکل. اب وہاں سے ان کے اوپر ڈیٹ چڑھنا شروع ہوا دنیا سے. آپ نے جو بات کی اتنے نالج بیس یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ امپورٹ زیادہ کرتا ہے، ایکسپورٹ کم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ان اے نارمل سچویشن جو بھی کرنسی کنٹری ایکسپورٹ کم کرتی، امپورٹ زیادہ کرتی، اس کی کرنسی کی ویلیو گر جاتی ہے. بیسیکلی وہ الٹیمیٹلی جہاں تک ہم جاتے ہیں، ایک چیز ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس، تو اس میں تو اس کی بہرحال ایکسپورٹ کم تھی، امپورٹ زیادہ تھی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں کموڈیٹیز کی، ہے نا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل بیلنس. ہاں، جب اس میں سروسز بھی ڈالتے ہیں، جب اس میں ریمیٹنسز بھی ڈالتے ہیں، جب اس میں ان کو رائٹس دینے ہوتے ہیں، جو لوگ ایجوکیشن کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ $1 ٹریلین میں پے کرتے ہیں ہر سال، بلین نہیں ٹریلینز میں پے کرتے ہیں. جب اس کو سب کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو جو اوور آل بیلنس بنتا تھا اس اوور آل بیلنس میں امریکہ سرپلس میں چلا جاتا تھا. پہلے جاتا تھا، اب نہیں. اب نہیں. 80s کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو 2 بلین ڈیلی کا اس کا نیگیٹو ہو گیا. اچھا، کوئی بھی کنٹری اگر 2 بلین ڈیلی کا لاس لے گی اور اسی حساب سے اس کا ڈیٹ بڑھتا چلا جائے گا تو کرنسی کولیپس ہو جائے گی. جیسے اب کرنسی یقیناً اتنی تیزی سے اگر ہے تو کرنسی کولیپس کی طرف تو حالات جاتے ہیں، لیکن امریکہ جو ڈیٹ لیتا ہے اس ڈیٹ کا ارینجمنٹ بڑا عجیب و غریب ارینجمنٹ ہے. جو لوگ اس کو ڈیٹ دیتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس طرح نہیں جیسے مارکیٹ میکینزم پر کوئی بانڈ ایشو کیے جائیں یا گورنمنٹ جیسے ہماری ہوتی ہے کسی ایگریمنٹ کے تحت کسی ادارے سے لے لے. امریکہ کو جو ڈیٹ جا رہا ہے، جو لوگ اس کو ڈیٹ دے رہے ہیں ان کی مرضی ہو یا نہ ہو ان کو ڈیٹ دینا پڑتا ہے. یہی بات ہے، وہ پولیٹیکل جیسے سعودی عرب کے ڈپازٹ وہاں جمع ہوتے ہیں. ایون دیکھیے چائنا اتنی بڑی اکانومی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چائنا کیونکہ امریکن مارکیٹ میں ہی بیچ کے کما رہا ہے جی، تو وہ امریکہ کو ناراض بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے سارے اس نے انویسٹمنٹ بھی وہیں رکھے ہوئے. تو یہ جو ہیجمنی ہے یہ اٹ ہیز لنک ود پولیٹیکل ہیجمنی. اکانومیز کو پولیٹکس سے ہم کیسے مطلب میکرو اکانومی تو پولیٹیکل سے سپیئر نہیں پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دس کی ناٹ بی سسٹین. نہیں، پولیٹیکل اکانومی کو اگر ہم پولیٹکس کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف اکانومی کی بات کریں تو اب وہ سسٹین نہیں ہو سکتا. اس کی نہیں ہے. اچھا، چائنا کے بارے میں جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ آلریڈی اس نے انڈونیشیا وغیرہ کے جو قریبی ملک تھے اس سے 3.4 ٹریلین کا ٹریڈ جو ہے نا آپس میں کرنا شروع کیا. وہ جو آپ نے کرنسی کی بات کی تھی، اسی طرح انڈیا پاکستان بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہماری کرنسی رکھ لیں، ہم آپ کی کرنسی رکھ لیں. اسی طرح اور ریجنل گروپس بن رہے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ کے بھی. تو ہر آدمی کی اب کوشش ہے کہ ڈالر سے نکلے کیونکہ اس کو بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ نکل بھی نہیں سکتے، نکلیں گے تو ایک دم سے کولیپس آئے گا. تو آپ کوئی اور الٹرنیٹیو کوئی یہ ریجنل کرنسیز ہی ریجنل ٹریڈ کے ذریعے ہی ڈالر سے انحصار ختم کیا جائے
یا کوئی اور کرنسی بھی آ سکتی ہے یا کوئی اور سسٹم آ سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ بیسٹ سلوشن اگر آپ کہتے ہیں تو وہ ریجنل پر ہی جانا ہوگا. اس کی وجوہات ہیں کچھ, 3 الٹرنیٹیو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس میں بیسٹ ریجنل ہوگا. پہلا جو ہے الٹرنیٹیو ہے اس کو یہاں پہ تھوڑا بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.